बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। वमा काना और नहीं है मुमिन किसी मोमिन के लिए अन यक्तुला ये कि वो कत्ल करे मुमिनन किसी मोमिन को इल्ला मगर खता गलती से, और किसी मोमिन को जायज़ नहीं कि वो किसी मोमिन को कत्ल करे मगर गलती से। वमन कतला और जो कोई कत्ल करेगा मुमिनन किसी मोमिन को खताअन गलती से फ़तहरीरु बस आज़ाद कराना है रक़ाबतिन मुमिनातिन गुलाम मोमिन, तो एक मुसलमान गुलाम आज़ाद कर दे। वदियतुन और दियत है मुसल्लमातुन सुपुर्द की जाएगी इला अहलिही उसके घर वालों को, इल्ला मगर ये कि अन यसद्दक़ू ये कि वो माफ़ कर दें। दियत जो है मकतूल के वारिसों के सुपुर्द कर दी जाएगी, हाँ अगर वो माफ़ कर दें। फ़ाइन काना फिर अगर मिन कौम से हो अदुव्विल्लाकुम दुश्मन हो तुम्हारी, वहुवा और वो मुमिनुन मोमिन हो। फ़तहरीरु फिर आज़ाद कराना है रक़ाबतिन गुलाम मुमिनातिन मोमिन। फिर अगर जो उसके अहले खाना है वो तुम्हारी दुश्मन जमात की तरफ से हो और जो मकतूल है और वो ख़ुद मोमिन हो, तो फिर दियत नहीं दी जाएगी उसके अहले खाना को। फिर क्या करना चाहिए, तो फिर एक गुलाम मुसलमान को आज़ाद करना चाहिए। मा इन काना फिर अगर हो मिन कौम से बैनकुम दरमियान तुम्हारे व बैनहुम और उनके दरमियान मीसाकुन अहद हो। अगर मकतूल ऐसे लोगों में से हो जिनमें और तुम में एक सुलह का अहद हो, फदियतुन फिर दियत है मुसल्लमातुन सुपुर्द की जाएगी इला अहलिही उसके घर वालों की तरफ, तो फिर जो दियत है उसके घर वालों को सुपुर्द की जाएगी। व तहरीरु और आज़ाद करना है रक़ाबतिन गुलाम मुमिना मोमिन, तूल ऐसे लोगों में से हो जिनमें और तुम में सुलह का अहद हो, तो उसके वारिसों को खून बहा देना भी होगा, दियत भी दी जाएगी और एक मुसलमान गुलाम आज़ाद करना भी होगा। मल्लम पस जो कोई ना यजिद पाए फसियामु पस रोज़े रखे शहरैनी 2 महीने के मुतताबिन पै दर पै यानी कंटिन्यूसली। तो वो जो कोई इतना ताकत ना रखता, इस्तात ना रखता हो कि वो एक गुलाम आज़ाद करा सके या दियत दे सके, तो उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए कि वो 2 महीने के कंटिन्यूसली मुतवातर 2 महीने के रोज़े रखे। तौबतन मिनल्लाह ये तौबा है अल्लाह ही की तरफ से। वकान अल्लाहु और अल्लाह है अलीमन जानने वाला, हकीमा हिकमत वाला, और अल्लाह सब कुछ जानता है और बड़ी हिकमत वाला है। इरशाद होता है किसी मुसलमान को जायज़ नहीं कि वो किसी मुसलमान को नाजायज़ कत्ल करे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं किसी मुसलमान का जो अल्लाह के एक होने और मेरे रसूल होने की शहादत देता हो, खून बहाता हो, हलाल नहीं मगर 3 हालतों में। एक तो ये कि इसने किसी को कत्ल किया हो, दूसरा ये कि शादीशुदा होकर ज़िना किया हो, तीसरा दीन इस्लाम को छोड़ देने वाला। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि जब इन तीन कामों में से कोई काम वाक़या हो जाए तो रियाया में से किसी को कत्ल का इख्तियार नहीं है। सही बुखारी की एक रिवायत है कि क़यामत के दिन सबसे पहले कत्ल का फ़ैसला होगा। बुखारी की एक और रिवायत है कि मोमिन अपने दीन पर बढ़ता है जब तक कि किसी हराम खून का इर्तिकाब ना करे। एक कत्ल तो वो है जो जानबूझकर किया जाए और दूसरा जो गलती से हो जाए, जिसमें कत्ल का इरादा तो ना हो। तो जो कत्ल जानबूझकर किया जाए उसका क़िसास देना होगा। सूरतुल बकरा में है कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फिल क़त्ला, यानी मकतूलों के बारे में तुम पर क़िसास फ़र्ज़ कर दिया गया है। तो ये ना सिर्फ उम्मत मुहम्मदी के लिए है बल्कि पिछली उम्मतों के लिए भी था। इस्लाम ने मकतूल के वारिसों को इख्तियार दिया, चाहे तो वो खून बहा ले लें या क़िसास ले लें। लेकिन जब गलती से किसी का कोई कत्ल कर दे, जैसे एक्सीडेंट्स वगैरह, जैसे कोई शिकार पे गया है लेकिन निशाना तो कोई जानवर हो लेकिन किसी इंसान को लग जाए, उसका इरादा तो नहीं था लेकिन उसका मौत वाक़या हो गई, तो ये कत्ल खता है। इसमें 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, एक तो ये कि गुलाम आज़ाद करवाना हो, दूसरा दियत देना। गुलाम के लिए भी शर्त है कि वो ईमान वाला हो, काफिर ना हो। एक अंसारी सियाफाम लोंडी को लेकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, कहा मेरे ज़िम्मे एक मुसलमान गुलाम आज़ाद कराना है, अगर ये लोंडी मुसलमान हो जाए तो मैं इसे आज़ाद कर दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लोंडी से पूछा क्या तू गवाही देती है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं? उसने कहा हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस बात की भी गवाही देती है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? उसने कहा हाँ। फिर फरमाया क्या मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने की भी कायल है?
تو اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آزاد کر دو۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت خالد بن ولید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر پر سردار بنا کر بھیجا۔ انہوں نے وہاں جا کر اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے دعوت قبول کر لی، لیکن لا علمی کی وجہ سے اسلمنا کی جگہ کیا کہہ دیا، سبانا، یعنی ہم بے دین ہوئے۔ حضرت خالد نے انہیں قتل کرنا شروع کر دیا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر عرض کی، یا اللہ، اس فعل سے میں برات اور اپنی بیزاری تیرے سامنے ظاہر کرتا ہوں۔ پھر حضرت علی کو بلا کر انہیں بھیجا کہ جاؤ ان کے مقتولوں کی دیت چکاؤ، اور جو ان کا مالی نقصان ہوا اس کو بھی پائی پائی ادا کر دو۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امام یا نائب امام کی غلطی کا جو بوجھ ہے بیت المال پر ہوگا۔ پھر فرمایا خون بہا واجب ہے، اگر مقتول کے اہلِ دستبرداری کریں تو انہیں اختیار ہے، وہ بطور صدقہ اسے معاف کر سکتے ہیں۔ پھر فرمان ہے کہ اگر مقتول مسلمان ہو لیکن اس کے اہل خانہ کافر ہوں تو قاتل پر دیت نہیں۔ اس صورت میں قاتل پر غلام آزاد کروانا ہے۔ اگر اس کے وارث اس قوم سے ہو جن سے تمہاری صلح اور عہد و پیمان ہے تو دیت تو دینی پڑے گی۔ اگر کوئی مفلس ہو تو اس کے ذمے 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا ہے، اور اگر کسی شرعی عذر مثلاً بیماری، حیض یا نفاس کے بغیر کوئی روزہ چھوڑے تو پھر نئے سرے سے روزے شروع کرنا ہوں گے اس کو۔ پھر اس کو 2 مہینے کے دوبارہ سے سٹارٹ کرنا ہوگا، 2 مہینے سے کی جو کاؤنٹنگ ہے اس کو دوبارہ سے سٹارٹ لینی پڑے گی۔ حدیث میں ہے اگر تمام روئے زمین اور آسمان کے لوگ کسی ایک مسلمان کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ سب کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ وَمَن یقتل، اور جو کوئی قتل کرے گا مؤمناً کسی مومن کا متعمدہ جان بوجھ کر، فجزاؤہ، پس اس کی جزا ہے جہنم خالداً، ہمیشہ رہے گا، فیہا، اس میں، وغضب اللہ، اور غضبناک ہوا اللہ تعالیٰ، علیہ، اس پر، ولعنہ، اور لعنت کی اس پر، وعدہ، اور تیار کیا ہے، لہ، اس کے لیے، عذاباً، عذاب، عظیمہ، بڑا۔ اور جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر مار ڈالے گا تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ اس پر غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا، اور ایسے لوگوں کے لیے اس نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ حضرت ابن عباس کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا، جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دیا ہو اس کی سزا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اللہ کا اس پر غضب ہے، اللہ کی اس پر لعنت ہے، اور اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس نے پھر پوچھا، اگر وہ توبہ کر لے؟ تو آپ نے فرمایا، اسے توبہ کہاں، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر ڈالا ہو وہ قیامت کے دن اسے دائیں یا بائیں ہاتھ سے تھامے ہوئے رحمان کے عرش کے سامنے آئے گا، اس کی رگوں میں خون اچھل رہا ہوگا، اور اللہ سے کہے گا، اے اللہ، اس سے پوچھ کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ مسند احمد میں ہے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ تمام گناہ بخش دے، لیکن ایک تو وہ جو کفر کی حالت میں مرا، دوسرا وہ جو جس نے کسی مسلمان کا قصدن یعنی جان بوجھ کر قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تو اس آیت کے اعتبار سے ہر گناہ شامل ہے کہ جو بھی انسان غلطی کرے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ توبہ کا جو دروازہ ہے ہمیشہ کھلا رہے گا، تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے گا، سوائے شرک کے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشے گا، اس کے سوا تمام گناہ بخش دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو کہ ایمان لائے ہو، اذا ضربتم، جب سفر پر نکلو تم، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فتبینوا، تو تحقیق سے کام لیا کرو، ولا تقولوا، اور نہ کہو، لمن، اسے جو القا ڈالے، الیکم السلام، تم پر سلامتی، لستا مؤمنن، کہ تم مومن نہیں ہو۔ مومنو، جب تم اللہ کی راہ میں سفر پر نکلا کرو تو تحقیق سے کام کیا کرو، اور جو شخص تم سے سلام کرے تو اس سے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ تبتغون، تلاش کرتے ہو تم، عرض الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا سامان، فعند اللہ، پس اللہ کے پاس، مغانم، غنیمتیں ہیں، کثیرۃ، بہت زیادہ۔ تم دنیا کی زندگی کا سامان تلاش کرتے ہو تو اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں۔ کذالک، اسی طرح، کنتم، تھے تم، من قبل، اس سے پہلے،
تم اس سے پہلے اسی طرح تھے۔ فمن اللہ، پس احسان کیا اللہ تعالیٰ نے علیکم تم پر، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنا احسان کیا۔ فتبینوا، پس تم تحقیق کیا کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے، بما اس کو جو تعملون تم کرتے ہو، خبیرہ خبر رکھنے والا۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو سب کی خبر رکھنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مدینہ کے آس پاس کے لوگ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن بعض مصلحتوں کے باعث انہوں نے اپنا جو اسلام ہے وہ ڈکلیئر نہیں کیا تھا، تو کسی کا نہیں پتہ چلتا تھا کہ کون مسلم ہے یا کون نان مسلم ہے۔ تو ایک مسلمان جب کسی دوسرے مسلمان سے ملتا تو سلام کرتا تو اس سے مسلمان کی پہچان ہو جاتی۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو ایک خاص قبیلے کی طرف بھیجا۔ اس کے قبیلے کے جو قائد تھے اسامہ بن زید تھے۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں ہم نے اس قبیلے پر حملہ کر کے انہیں شکست دی۔ میں اور ایک انصاری ایک آدمی پر جھپٹے، جب ہم نے اس پر قابو پا لیا تو اس نے لا الہ الا اللہ کہا۔ انصاری نے اسے مسلمان سمجھ کر چھوڑ دیا، مگر میں نے نیزہ چلا دیا اور وہ مر گیا۔ جب ہم واپس آئے تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسامہ کیا تم نے اسے لا الہ کہنے کے بعد قتل کیا؟ میں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے پناہ چاہنے کے لیے یہ کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، کیا تم نے اسے لا الہ کہنے کے بعد قتل کیا؟ آپ یہ الفاظ بار بار دہراتے اور میں خواہش کی کہ میں آج سے پہلے اسلام ہی نہ لایا ہوتا۔ دوسری روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ سے پوچھا، کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے، کسی کے دل کا حال ہم جان ہی نہیں سکتے، ہم اس پہ بات ہی نہیں کر سکتے۔ پھر فرمان ہے کہ جس غنیمت کی لالچ میں تم غفلت برت رہے ہو اور سلام کرنے والوں کے ایمان پر شک کر رہے ہو، تو یہ غنیمت بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اس کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں جو وہ تمہیں حلال طریقے سے دے گا، اور تمہارے لیے اس مال سے بہتر مال ہے۔ تم اپنا وقت برباد مت کرو، اپنا وقت یاد کرو، تم بھی تو ایسے لاچار تھے اور اپنی کمزوری کی وجہ سے ایمان ظاہر کرنے کی تم میں جرت ہی نہیں تھی، تو آج اللہ نے تم پر احسان کیا، تمہیں قوت دی، اور تم جو ہے کھلے عام اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتے ہو۔ حضرت اسامہ نے قسم کھائی تھی کہ آئندہ کسی لا الہ الا اللہ کہنے والے کو قتل نہیں کریں گے۔ پھر دوبارہ تاکید کی جا رہی ہے، اینڈ ہو گیا آیت کا، پھر اینڈ پہ دوبارہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تحقیق کر لیا کرو۔ پھر دھمکی دے کر سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کو اپنے اعمال سے غافل نہ سمجھو، جو تم کر رہے ہو وہ سب کی پوری خبر رکھتا ہے۔ لا یستوی القاعدون، نہیں برابر ہو سکتے بیٹھے رہنے والے، من المؤمنین مومنوں سے، بغیر اولی الضرر بغیر ضرر کے، والمجاہدون اور مجاہد فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، باموالہم اپنے مالوں سے، وانفسہم اور اپنے جان سے۔ جو مسلمان بیٹھے رہتے ہیں اور کوئی عذر نہیں رکھتے، اور جو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑتے ہیں، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ فضل اللہ، فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، المجاہدون مجاہدوں کو، باموالہم ان کے مال کی وجہ سے، وانفسہم اور ان کی جان کی وجہ سے، القائلین بیٹھے رہنے والوں پر درجہ ایک درجہ ہے۔ تو جو مال اور جان سے جہاد کرتے ہیں ان کو بیٹھے رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے درجے میں فضیلت دی ہے۔ وَقُلًّا اور ہر ایک سے وعد اللہ، وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، حسنہ اچھائی، یعنی کہ جنت کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے کیا ہے کہ جنت میں سب مسلمان جائیں گے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے بھی درجے ہیں۔ وفضل اللہ اور فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے، المجاہدین مجاہدوں کو، القائدین بیٹھے رہنے والوں پر، اجرًا عظیما بڑے اجر کی۔ لیکن اجر عظیم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر فضیلت بخشی ہے۔ تو صحیح بخاری میں ہے کہ جب اس آیت کے ابتدائی الفاظ اترے کہ بیٹھے رہنے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوا کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید کو بلوا کر یہ آیت لکھوا رہے تھے۔ تو اس وقت حضرت ابن مکتوم نابینا آئے اور کہنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو نابینا ہوں، معذور ہوں۔ اس پر الفاظ غیر اولی الضرر نازل ہوئے، یعنی بیٹھے رہنے والے جو بغیر کسی عذر کے ہوں۔ تو حضرت ام مکتوم کو تو عذر تھا نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو فوراً جواب دے دیا کہ جو بغیر عذر کے ہوں ان کی بات کی جا رہی ہے، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔
لیکن جن کو کوئی عذر ہو، یعنی کوئی جیسے وہ نابینا تھے، کمزور تھے، وہ بھی جہاد کرنے والوں کے برابر ہیں. لیکن جن کو کوئی عذر نہیں ہو، وہ بالکل تندرست ہوں، تو کسی سستی کی وجہ سے جہاد میں شریک نہ ہوئے ہوں، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں جہاد میں جانے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے. تو مکتوم نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھ میں طاقت ہوتی تو میں بھی ضرور جہاد میں شامل ہوتا. اس پر وہ الفاظ اترے. وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ران تھی حضرت زید کی ران پر تھی. قدر حضرت زید پر بوجھ پڑا کہ قریب تھا کہ ران ٹوٹ نہ جائے. اور حدیث میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ابھی مکتوم کے الفاظ بھی ختم نہ ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی تھی. تو جہاد کا مطلب صرف جنگ ہی نہیں ہے، جہاد میں ہر قسم کی کوششیں شامل ہیں. کچھ لوگ جنگوں میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، خود شامل نہیں ہوتے، تو یہ آدھا جہاد ہے. اور کچھ لوگ ہیں جسمانی لحاظ سے تو جنگ میں شریک ہوتے ہیں، جنگ میں شرکت کرتے ہیں، لیکن اپنا مال خرچ نہیں کرتے، تو یہ بھی آدھا جہاد ہے. یہ مختلف درجے ہیں. تو جو مالوں اور جان کے ساتھ جہاد کرتے ہیں ان کو بیٹھے رہنے والوں پر فضیلت دے رکھی ہے درجے میں. اور ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر اجر عظیم کی فضیلت دے رکھی ہے. ایک ہی حدیث میں ہے کہ جنت میں 100 درجے ہیں جو مجاہدین کے لیے تیار کر رکھے ہیں. ہر درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے.